मोहतरम जाहिद खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, एक सवाल तो ये है, और मेरा ये सब लोगों के लिए ही बहुत ही कॉमन और एक आम सा सवाल हो जाएगा। आपने फरमाया था कि जो हज का कॉन्सेप्ट है वो खुदा का बताया हुआ नहीं है, या ये कि रसूल इस्लाम साहब ने इसको अपनी हिकमत अमली से सेटल्ड कराया था। ओके। जो ये नमाज का कॉन्सेप्ट है सर, जिसको मुसलमान पांच वक्त फर्ज समझकर पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी तरह तरह की स्टोरी सुनी जाती हैं कि पहले 50 थे, मूसा साहब के टाइम में 50 बताई गई थी, फिर रसूल साहब ने कम करवाई, दिस एंड दैट। जबकि कुरान शरीफ में मैंने काफी ढूंढने की और तलाश करने की कोशिश की गई, वहां 3 बार सलात का जिक्र लिखा गया है। तो आखिर ये 5 टाइम का कॉन्सेप्ट जिसमें नमाज में मुसलमान फर्ज ऐन समझते हैं, इस रिगार्डिंग थोड़ी जानकारी दीजिए सबसे पहले सर। शुक्रिया। कुरान में तो कहीं भी 5 नमाज का जिक्र नहीं है। हाँ, सलात का जिक्र है, लेकिन 5 या कंपलसरी लाजमी कहीं भी नहीं है। अब अगर हम हदीस की तरफ जाएं, इमाम बुखारी, तो कई रावी हैं, जिनमें एक अपना अबू हुरैरा हैं। अगर उस तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि 50 नमाजें फ़र्ज हुई थी। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। अगर 50 नमाजें फ़र्ज हुई थी तो फिर मोहम्मद कम क्यों कराते रहे, और मूसा जो है वो वापस भेजते रहे। तो फिर मूसा अल्लाह से बड़ा खुदा हुआ कि खुदा 50 लाजमी करे, और कम करवाते करवाते मूसा ने 5 करवाई और कहा ये भी नहीं पढ़ सकेंगे, यानी कि यहूदी दिन पढ़ते, तुम 2 या 1 करवाओ। तो ये हाल था। तो कहीं भी पाबंदी और लाजिम नहीं है। खुदा की यूनिवर्सल फ्रीडम है, वो आज़ादी देता है। अब ये अहमदी आए हैं, इन्होंने नया तरीका निकाला। ये बस फ़र्ज पढ़ते हैं, सुनते वगैरह। अरबी भी यही करते हैं, सुनते वगैरह नहीं पढ़ते। और बल्कि अहमदी तो एडवांस हैं, वो सारी जमा करके शाम को पढ़ लेते हैं। तो ये इंसानों की बनाई हुई गुलश अफसानियाँ हैं, खुदा ऐसे काम नहीं कराता। अच्छा मोहतरम जाहिद खान साहब, मैं शिया लोगों से भी काफी राब्ते में रहता हूँ। उन लोगों के भी यहाँ भी मैंने यही कॉन्सेप्ट देखा है कि चलिए 5 वक्त की नमाजें तो वो मानते हैं, बट वो ये कहते हैं कि भाई ये तो हमें बैंक में जैसे पैसे जमा करते हैं, तो इस तरह से डिपॉजिट कराना है अल्लाह ताला के यहाँ। सपोज उन्हें पूरे दिन के लिए कहीं सफर पे जाना है या बाहर जाना है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो दोनों ऑप्शंस हैं। हम सफर पे जाने से पहले भी पांचों नमाजें एक साथ पढ़ सकते हैं और अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं, या फिर शाम को घर पहुंचने के बाद डिपॉजिट करा सकते हैं। इसी तरह से आपने अहमदीस का कॉन्सेप्ट बताया सर। तो फिर आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें एक चीज अदा करनी है तो साथ में ना कर दें, बट ये मुसलमान लोग सारे काम छोड़ते हैं और नमाज के टाइम मस्जिदों में लोकल आसपास जाते हैं सर, चाहे इनकी दुकानदारी इफेक्ट हो चाहे बिजनेस इफेक्ट हो। तो आखिर फिर ऐसी क्या बात है कि जबकि कुरान शरीफ में ऐसा हुक्म नहीं है। शुक्रिया। अच्छा मोहतरम जाहिद खान साहब, मैं शिया लोगों से भी काफी राब्ते में रहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ सर झुका था वहाँ जन झुका। अब मुझे शैतानियत से कोई रोकेगा क्या? तो नमाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं अभी समझ आई। 1500 साल हो गए हैं। इससे मुराद ये है कि जहाँ दिल झुका था वहाँ सर झुका। मुझे कोई अब सजदों से रोकेगा क्या? सजदे से मुराद अपनी दुनिया बदलना था। सजदे से मुराद उल्फत और मोहब्बत में उसका हो जाना था। अब ये बैंक में अपने अमाल जमा कराते हैं, ये तो मस्तूर हैं। और जो ज़बरदस्ती पढ़वाने वाले हैं ये ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम को अगर आज़ादी मिल जाए तो वो भाग जाएगा आका से, और ये बैंक में जमा करवाने वाले को अमाल, अगर इनको मजदूरी ना मिली तो ये भी खिलाफ हो जाएंगे खुदा के। अभी तक इनको ज़िंदगी के मकसद की समझ नहीं लग रही कि खुदा ने क्यों इंसान को पैदा किया।
اب فرشتے لاکھوں کروڑوں سال سے سجدے اور رکوع میں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں نفس نہیں ہے جیسے ہمارے اندر ہے. لیکن میں جب ایک دفعہ خدا سے ملنے جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا دیکھو یہ کل کا آیا ہے، اس کو خدا بلا رہا ہے اور ہمیں نہیں بلا رہا. تو میں نے ان فرشتوں سے کہا چلو میرے ساتھ ہو لو. خدا کے حضور پہنچے تو خدا اپنے ہاتھ میں ایک گلاب کی جنت لیے کھڑا تھا اور مجھے دکھانے لگا کہ یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے. فرشتے اسے دیکھ رہے تھے، مجھے وہ گلاب کی جنت نظر نہیں آئی. تو پھر خدا نے پوچھا کہ فرشتوں کو تو نظر آ رہی ہے، اور فرشتوں نے کہا تو نہایت ناشکر گزار ہے، دیکھ کیسی خوبصورت جنت بنائی ہے. پھر خدا نے کہا حقیقت یہ ہے کہ اس کی جنت میں ہوں، اس لیے گلاب کی جنت اس کو نظر نہیں آ رہی، تمہیں نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ بات جا کے ختم ہوتی ہے موٹیویشن اور محبت پہ جا کے. یہ ہے اصل مسئلہ. محترم زاہد خان صاحب اپنے اپنے کمنٹس میں یا اپنی آڈیو میں ایک نیا نام لے دیا، نیا نہیں مطلب پرانا نام ہے، ابو ہریرہ صاحب کا. حالانکہ میرے کوشچنس کی لسٹ میں یہ نام نہیں تھا، بٹ میں آپ سے اس ریگارڈنگ پوچھ ہی لوں. یہ ابو ہریرہ صاحب ہی سے سب سے زیادہ حدیثیں کیوں منسلک ہیں، اور جن چیزوں میں بھی کانٹراڈکشنز پایا جاتا ہے وہ سب انہی کے نام سے ہیں؟ اب نماز کے کانسیپٹ میں بھی آپ نے انہی کا نام لے دیا محترم، کہ سلاد 3 لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی 5 ہیں. اچھا اسی طرح سے 2-4 وہ حدیثیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ حیض کی صورت میں عورتوں کے پاس مت جاؤ، یہ بتاتے ہیں کہ جی رسول السلام تو حیض کے دنوں میں ان کی گود میں جا کے لیٹ جاتے تھے. تو یہ سب چیزیں ابو ہریرہ ہی کیا سب سے زیادہ کنٹروورشل نام ہے سر حدیثوں کے معاملات میں، یا اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے بتائیں؟ شکریہ. ٹھیک ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اپنے جو آپ کے خلیفہ ہیں ان سے پوچھو کہ وہ کتنی جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا حسن اسنا بن گیا اب، کہ جب وقت نہ ملے تو بیچ میں جمع کر لی دو اور شام کو بینک میں جمع کرا دیں. اس کے متعلق ابو حریرہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے مہاجر تھے وہ کاروبار کے لیے مصروف رہتے تھے، انصار جو تھے یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور میں کئی دن سے فاقے ہوتا تھا، مجھے بھوک ہوتی تھی، میں لیکن مسجد میں لیٹا رہتا تھا صرف اس کے لیے. لوگ سمجھتے تھے مجھے غش پڑا ہوا ہے، لیکن میں لیٹا ہوتا تھا کہ کہیں حضور آئیں اور میں بیٹھ کے سنوں. تو حضور نے بہت سی باتیں ایسی بھی بتائی ہیں جو ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دو گے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کہا ایک دن کہ ابو ہریرہ کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے کہ خدا کو سچے دل سے مان لے، محمد رسول اللہ نہ کہے جنت میں جائے گا. تو آپ نے بازار میں جا کے منادی کی، عمر مارتے ہوئے لے کے آئے، تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایسی بات کر رہا ہے. کہا ہاں میں نے کہی تھی. تو اس لیے ابو ہریرہ اپنا اکثر وقت حضور کے قدموں میں رکھتے تھے جو ہی موقع ملے، اس لیے زیادہ حدیثیں ان سے راوی ہیں. آپ نے حدیثوں کی بات کی ہے، سوری حیض کی، تو یہ تو بات بڑے کھلے طور پہ کئی جگہ پر اپنا حدیثوں میں ہے کہ آپ نے کہا کیا تجھے حیض آ گیا؟ اس نے کہا ہاں. کہا پھر کپڑا صحیح باندھ لے. اس کے باوجود بوسے لیتے تھے اور جو کچھ ہوتا تھا سوائے یعنی کہ سیکس نہیں ہوتا تھا. باقی حیض کے دنوں میں محمد رسول اللہ کی 73 سے حدیثیں ہیں، وہ سب کچھ کرتے تھے. تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. تو اگر اس میں کوئی شک کرے تو پہلے امام بخاری کو اٹھا کر پھینک دے. جی محترم زاہد خان صاحب شکریہ. اچھا ایک سوال عیسیٰ جی کے ریگارڈنگ ہے کہ جب آپ کبھی خدا سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو آپ کی ملاقات عیسیٰ جی علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے ٹیسٹیمنی آپ کے سامنے رکھی اور آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ کیا کیا ہوا ہے. تو سر اس میں مین سوال یہ اٹھتا ہے
کہ آپ نے پھر یہ کہا کہ عیسیٰ جی کا مشن بھی ادھورا رہ گیا. تو سر آپ کس فارم میں یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ جی کا مشن ادھورا رہ گیا؟ یہ کافی لوگوں کا سوال ہے، پلیز بتائیں. شکریہ. اس نے بہت سی باتیں غلام احمد قادیان کو بھی بتانی تھی، لیکن وہ ناراض تھا کیونکہ غلام احمد نے کٹا چٹا نکال کے باہر رکھ دیا، عیسیٰ کا اور محمد رسول کا نہیں نکالا، تو یہ ناراضگی تھی. اب آتے ہیں ہم اصل مضمون کی طرف. جب مشن شروع ہوتا ہے عیسیٰ کا تو وہ کہتا ہے ریپینٹ دی کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، توبہ کرو خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا. اور پھر وہ کہتا ہے او فارسی صدوقی یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بفور مین کائنڈ، یو ڈونٹ انٹر اینڈ یو ڈونٹ لیٹ ادر انٹر. اے فارسی صدوقی، اس کو یوں کہہ لیں اے شیعہ سنی، اس طریقے سے تم خدا کی بادشاہت کا دروازہ بند کرتے ہو، نہ تم خود داخل ہوتے ہو نہ کسی اوروں کو داخل ہونے دیتے ہو. انسانیت کی بات کرتا ہے وہ صرف. پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ سن لیں. پھر زور لگایا اور کام جو ہے اسرائیلی اس کو جھٹلاتے رہے، پتھر مارتے رہے. تو یہاں پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ کہی کہ اے باپ سے میں بنتی کروں گا کہ وہ کسی اور کو بھیجے اور وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. تو یہی مشن فیل ہو گیا، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے، اور وہ جو آنے والا ہوگا وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، تم اس کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے. پھلوں سے مراد وہ بات کرے گا جو کسی نبی کو خبر نہیں ہوگی. اچھا، اب عیسیٰ جو تھا وہ انسانیت کے لیے پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر باپ کے لیے اکٹھا کرنے آیا تھا، اور یہاں وہ کام نہیں ہو سکا. اب اس سے مشن فیل ہوا، وہ کشمیر کی طرف چلا گیا. اب مذہب شروع ہوتا ہے جو خدا کا پلان نہیں تھا. مذہب شروع ہوا، اور شروع کرنے والا کون ہے؟ شروع کرنے والا وہ شخص ہے ساؤل، جو عیسیٰ کے ماننے والوں کا قاتل ہے، اسٹیفن رسول کا قاتل ہے. عیسیٰ کو عدالت میں کام تو یہ یودا اسکوٹی نے پکڑوایا تھا، لیکن باقی جتنا پروسیس ہے یہ ساؤل کا ہے. جھوٹی گواہیاں دی، عیسیٰ کو کراس پہ چڑھوایا. اور یہ شخص ہے، یہ جب دمشق کی طرف جا رہا تھا، شام کی طرف، تو نور دکھائی دیا. تھے تو وہ جبرائیل، لیکن جبرائیل نے کہا میں یسوع ناصری ہوں. اور پھر اس کو خبر ہوئی کہ اوہو میں نے کیا کیا، اور ہنیا نے اس کی آنکھیں ٹھیک کی. اس کے بعد یہ ساؤل جو تھا، ساؤل یہ اب پاؤل ہو گیا، اور اس نے مذہب کی بنیاد رکھی. اسی وجہ سے اسلام بھی آیا بعد میں. اگر عیسیٰ ابن زکریا، عیسیٰ ابن مریم اپنا مشن پورا کر دیتے، نہ عیسائی مذہب بنتا اور نہ بعد میں اسلام آتا. محترم زاہد خان صاحب، یہ بالکل سب لوگوں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اسے ٹھیک ہے کہ رہنمائی کرنے کے لیے نبی بھیجے ہیں، بٹ ان دا اینڈ اختیار اسی کو دیا گیا، اچھا اور برا راستہ بتا دیا گیا کہ اچھائی پہ چلو یا برائی پہ چلو. اچھا سر، فرشتے بھی مانا جاتا ہے کہ پوجا یا عبادت میں ہی مصروف رہتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو بدی اور نیکی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، وہ تو نیکی ہی نیکی کرتے ہوں گے سر. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک طرفہ نیکی کر رہے ہیں تو ان پہ تو کوئی غلط الزام آنے سے رہا. بٹ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا کوئی اسٹیٹمنٹس یا آپ کی بکس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ فرشتے گر گئے تھے، انبیاء گر گئے تھے، اور فرشتے بھی گر گئے تھے. تو آخر فرشتے اور جن کیوں کر گر سکتے ہیں؟ چلیے انسان کی بات تو مان لیں کہ برے اعمال کرے گا، تو کیا فرشتے اور جنوں سے بھی کبھی کبھی برے اعمال ہوتے تھے سر، یا ہوتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. فرق انسان میں یہ ہے کہ اس میں نفس امارہ اور لوامہ کی شدت پائی جاتی ہے. باقی یہ نہیں کہ فرشتے ہیں کہ وہ گرتے نہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنا
مجبور ہیں بہت سی چیزوں میں، اور وہ بھی پارٹنر کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کی تلافی وہ جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ معرفت الہی کا علم بہت زیادہ ہے اور نیکی کی خصلت بہت زیادہ ہے ان میں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ انسان کے اندر کہ اگر ایک دفعہ چل پڑے یہ اندھیرے کی طرف تو بڑا لمبا چوڑا گیڑا پڑتا ہے، جس سے اور زندگی بڑی محدود ہے یہاں پہ، لہذا زیادہ نقصان انسان کو ہو جاتا ہے۔ محترم، جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ جو یہ ابلیس ہے یا شیطان ہے، تو اس کا نام صبح کا ستارہ رکھا ہوا تھا۔ اگر صبح کا ستارہ یہ تھا تو میری جانکاری میں یہ بات آ رہی ہے کہ ابلیس نے ایک ٹائم پہ یہ سوچ لیا تھا کہ وہ خدا کی ضرورت کو ختم کر سکتا ہے، کہ خدا کی ضرورت ہی نہ رہے لوگوں کو۔ اس ریگارڈنگ آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے اور سچ ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ نوبل پرائز جسے ہم کہتے ہیں، یہ نوبل پرائز اس کو خدا نے دیا تھا، مارننگ سٹار، کیونکہ اس نے کروڑوں اربوں سال انگنت وقت انسانیت کی روحوں کی بڑی خدمت کی تھی، اور خدا نے اور بھی بڑے فرشتوں اور مخلوقات کو ان کی قدر و قیمت کے مطابق بڑے بڑے انعام دیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ لے لیں آپ کہ یہ صرف ایک ہی نہیں ہے، بہت بڑے ستارے اور بھی ہیں، اور یہ گرا جب ہے، جب بعد میں، تب اس کا یہ جو مارننگ سٹار ٹائٹل جو ہے یہ وہیں پہ ہے جنتوں میں، نوروں میں، لیکن چونکہ جب یہ گرا مثال کے طور پہ، تو اس نے چاہا یہ تھا، جب اس کو بلایا گیا اگلی جہانوں میں اگلی یہ سفید نوروں کی دنیا میں رہتا تھا جو فرشتوں کی دنیا ہے۔ جب یہ آگے اس کو دعوت دی یا بلایا گیا، پہلے تو اس کو آگے دعوت نہیں مل رہی تھی، پھر خدا جو ہے وہ محبت والا خدا بھی ہے، تو اس کی درخواست منظور ہوئی، اس کو گولڈن دنیا میں اور بلیو جو آسمانی ڈائریکٹ ورٹیکل جنت وہاں بلایا گیا۔ تو وہاں پہ پہنچ کے اس کا دماغ بڑا خراب ہو گیا، کیونکہ جو چیزیں اس نے مشاہدہ کی وہاں پہ، ان چیزوں نے اس کو بڑا خراب کیا۔ فرشتوں کی دنیا میں آ کے، کیونکہ فرشتوں کی گروتھ مختلف ہے، تو وہاں پہ اس نے سوچ و بچار کی کہ یہ اسپرچل سائنس ہے، جس سے کام خدا لے کے سب کچھ تخلیقات کر رہا ہے، اور اس کو بھی بڑی دلچسپی تھی، اور یہ بہت آگے پہنچ چکا تھا اسپرچل سائنس میں۔ تو وہاں اس کے خیالات یہ آئے کہ میں خدا سے آگے جا سکتا ہوں اور خدا کی نیڈ جو ہے، ضرورت، وہ ختم کر سکتا ہوں۔ بس یہاں سے معاملات غلط ہو جاتے ہیں۔ محترم، یہ تو کامن سینس بھی کہتی ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بلکہ کاؤنٹ لیس یا ان گنت ہوں گے، بٹ 3-4 فرشتوں کے نام کامنلی سنے جاتے ہیں اور ان کے کام بھی پتہ چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسرائیل فرشتہ جو کہ موت کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اسرافیل ایک آدمی، ایک فرشتہ کوئی بارش برسانے کے لیے ہے، اور ایک فرشتہ کائے کے لیے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو مانا جاتا ہے کہ وہ وہی لے کر آتے تھے خدا کی اپنے نبیوں پر۔ تو سر، یہ بڑے فرشتے کہہ لیجئے یا عام فرشتے کہہ لیجئے، میرا سوال یہ ہے کہ ان کا جو اختیار ہے یہ انسانوں سے بیٹر آنکے جائیں گے یا کہ انسانوں سے کم مانے جائیں گے؟ آخر انسانوں میں اور فرشتوں میں ہم اگر یہ کہیں گے کہ یہ افضل ہے تو کون افضل ہوگا؟ بتائیں۔ شکریہ۔ فرشتے تو بہت ہیں، 12 کروڑ آرک اینجل کہا جاتا ہے، جو بڑے بڑے فرشتے، جن میں رفائیل آ گئے، پہاڑوں کا خدا، پہاڑوں کا فرشتہ، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل کے اندر نبی کا اختیار جو ہے وہ ان فرشتوں سے اوپر ہے،
ایک ولی اور ایک صدیق کا اختیار عام فرشتے کے اوپر ہے اگر وہ اس کے پاس نور ہے. تو یہ معاملات جو ہیں ان کو یوں سمجھ لیں، یہ 12 کروڑ. جب میں یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس میں تھا تو 100 سے زیادہ کرنل تھے جن کے شاہین لگی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کرنل تھے. ٹھیک ہے، ایسے ہی 12 کروڑ فرشتے ہیں جن کا اتنا ہی نور ہے جتنا ان کا ہے جبرائیل کا. باقی پھر انگنت ڈیمینشن ہے جس میں بہت زیادہ تعداد ہے. پھر اس سے آگے پھر یہ سلسلہ بہت لمبا ہے. جیسے مجھے خدا نے دل بنایا تو جبرائیل نے یہ خواہش کی کہ وہ میرا بیٹا بننا چاہتا ہے، اور اسے میں نے اپنا بیٹا بنایا. تو میں اس کا روحانی باپ ہوں. تو نبی جو ہے ایک کامل سے مراد غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. اگر اس کا نور زیادہ ہے تو وہ فرشتوں سے اوپر ہوگا. یہی بات جو ہے صدیق کی آ جائے گی. یہی بات وہ جو اپنے نفس کو نفس سے جہاد کرتے ہوئے چلے گئے صالحین، اپنی ڈیمینشن میں دنیا کے اندر عام فرشتوں کے اوپر پھر ان کا اختیار ہوتا ہے. لیکن وہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو مرضی کرتے پھریں. اگر اس ڈیمینشن کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر جو فرشتے ہیں وہ انٹیگریشن نہ ہونے پر انہیں نیچے بھیج دیتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان یہاں پیدائش لیتا ہے دنیا میں تو اس کی روحیں پہلے سے ہی کسی جگہ پہ ہوتی ہیں، اور یہ بھی جانکاری میں ہے ہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کی سوچی تو فرشتوں نے خدا کو مشورہ یہ دیا تھا کہ انسان کو پیدا نہ کریں، وہ قتل و خون کرتا پھرے گا. تو کیا انسان کی روحیں جو پہلے سے تھی وہ اس طرح کی گڑبڑ کیا کرتی تھی کہ فرشتوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر اس کی پیدائش دی گئی یا روح اس میں ڈالی گئی تو یہ قتل و غارت گری کرے گا؟ سر، اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ شکریہ. پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو ظاہری کائنات ہے جو پھیلی ہوئی ہے، یہ چاہے کھربوں اور انگنت وقت سے پہلے پھیلی ہوئی ہے، لیکن انسانی روح جو ہے وہ پرانی ہے. یہ بعد میں بنی ہے کائنات. اچھا، یہ سارے گڑبڑیں یہ روحیں کر چکی ہیں روح کی دنیا میں. یہ جو کچھ وہ کہتے تھے خون کرے گا، یہ کرے گا، فساد کرے گا، تو یہ سارے کام یہ روحوں کی دنیا میں ہوتے تھے. اور جو فرشتے رسول تھے جیسے جبرائیل جیسے لوسفا جسے مارننگ سٹار کہتے ہیں، اور سب یہ جاتے تھے اور گائیڈنس دیتے تھے ان کی دنیا کے اندر، ان کی روحوں کی دنیا کے اندر. تو ہماری روح بہت پرانی اور قدیم ہے. تو جب خدا نے چاہا کہ ظاہری کائنات میں بنا کر پھر انہیں ترقی کا راستہ دے، اور جسم کے ساتھ روح بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر سکتی ہے. ترقی تو کر رہی ہے اب بھی زمین پر، لیکن اندھیروں کی طرف، نور کی طرف نہیں کر رہی. تو 80 سال اگر زندگی تو 30 کروڑ سال روحانی ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ برائی میں اندھیروں میں ترقی کر رہے ہیں. تو پھر ان کا یہی تھا کانسیپٹ کہ یہ وہاں جو زمینی ظاہری کائنات ہے وہاں بھی اس نے یہی حرکتیں کرنی ہیں. اور بہرحال خدا نے اس کو بنایا، جسم کو ان کو بھیجا، لیکن کتے کی دم 12 سال جب نکال کے دیکھا گیا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلی. اب کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. اب یہ جب جائیں گے اندھیروں کی دنیا میں تو چاہے کھربوں لگے یا انگنت وقت، لیکن انہوں نے وہاں اندھیروں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تب آگے جا سکیں گے. ہاں جی، امیر فیصل بھائی، خدا من آپ کو برکت دے. تو یہ ان
ان کے بارے میں بھی پوچھنا کہ یہ بھی کچھ ان کے قرآن میں ہے کہ یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں اور کتے بن جاتے ہیں، اور اگر اس کے بارے میں بھی ان کو کچھ معلوم ہے تو یہ بتا سکتے ہیں۔ یہ بریلوی کوئی فرقہ ہے، اس کے بارے میں۔ کیا آپ نے مجھ سے یہ جواب مانگا ہے ان کتوں کے بارے میں؟ جی محترم زاہد خان صاحب، میں نے ایک آڈیو پیسٹ کی ہے، وہ ہمارے ایک ریسپیکٹیبل ممبر ہیں اور وہ پاسٹر آف مسیح ہیں، تو انہوں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا، تو آپ آڈیو سن لیجیے اور پھر جواب دے دیجیے۔ شکریہ۔ یہ کتوں کا کنسیپٹ یہ صوفیوں سے بھی شروع ہوا ہے، اور جیسے ان صاحب نے کہا ان سے بھی شروع ہوا ہے۔ جیسے وہ اپنا باجزید بستامی جو ہیں اور بڑے صوفیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم تو کتے جیسا ہو جا کہ کتا اپنے مالک کی جہاں ہڈی مل گئی روٹی مل گئی وہیں کا ہو جاتا ہے، وفادار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کتوں کا کنسیپٹ ہے یہ ان فرقوں سے شروع ہوا جن کا ان صاحب نے ذکر کیا ہے، اور یا ان صوفیوں سے ایک مثال دی تھی۔ لیکن باقی اگر کتے بننا چاہتے ہیں تو یا گدھے بننا چاہتے ہیں، خدا نے تو ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، یہ ان کی مرضی ہے۔ تورات میں ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین کائنڈ ان ہز اون امیج، اپنی صورت و شکل پہ پیدا کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب میں نے کہا میں اپنی گدی پر انسان کو زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، لیکن یہاں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ کسی کتے کو میں اپنے گدی پہ بٹھاؤں گا۔ اگر یہ کتے گدھے گھوڑے جو کچھ بننا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے، لیکن روحانیت میں اس کا کوئی کنسیپٹ ایسا نہیں ہے۔ تو اب ان فرقوں کا کیا کیا جائے؟ یہ اپنے نبی کی زبان سے ہی یہ بات ہو چکی ہے کہ لعنت کا یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے یہ فرقے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ تو بھائی جان گروپ میں جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی کہ نماز کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آپ کی امت جو ہے وہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، دقت ہوگی۔ تو انہوں نے بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بڑے ہو گئے، اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے نا وضاحت کر دیں۔ واپسی میں جب محمد رسول کی ملاقات ہوتی ہے موسیٰ نبی سے، تو کہا خدا نے کیا تحفہ دی ہے؟ کہا 50 نمازیں، کہا ان میں سے کم کرائیں۔ آپ واپس گئے تو 5 کم کروا لیں، پھر آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا اور کم کرائیں، تو یہ کم کراتے کراتے 5 پہ بات پہنچی۔ تو پھر موسیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، پھر جائیں۔ تو محمد رسول نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو ایک صوفی گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پیارے ایک کیڑا اور لا تاکہ یہ 5 کا بھی، پھر خدا نے یہ کہنا تھا جتنی پڑھنی پڑھ لو۔ تو جب اگر لازمی ہوتی تو خدا نے کہا ہے 50، تو پھر موسیٰ کون ہوتا ہے کم کروانے والا؟ ایک بات۔ اور پھر دوسرے، محمد رسول موسیٰ کی بات مان کے واپس کیوں جا رہے ہیں؟ بھئی میں ہوتا محمد رسول کی جگہ، میں نے تو جھگڑا میرا جھگڑا ہو جاتا موسیٰ کے ساتھ۔ تو کون ہوتا ہے؟ مجھے خدا نے یہ 50 کہیں، یہ 50 ہی پڑھیں گے۔ تو بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ وہ 50 پڑھتے تو ان میں فائدہ ہو جاتا مسلمانوں کا۔ جو ہی لڑائی کی نوبت آتی اللہ اکبر،
اذان کا وقت ہو گیا ہے. اذان کا جب وقت نماز کا ہوتا تھا تو یہ لڑ بھی نہیں سکتے تھے. تو جو ہی ان کے مزاج بھی بڑے گرم ہے نا، تو جو ہی گرما گرمی ہوتی، اللہ اکبر نماز کی طرف آؤ، تو ان کے لیے بہتر ہو جاتا. بہرحال یہاں سوال یہ ہے کہ نبی کی بات مان کے واپس کیوں جا رہا ہے؟ کہتا خدا نے مجھے دی ہے، یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی بات مان کے موسیٰ کی پھر واپس جا رہا ہے، یہ تو نافرمانی میں بھی ہے کہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدا کم کراؤ. تو یہ میں نے وضاحت کی تھی. باقی نہ موسیٰ بڑا ہو سکتا ہے، نہ محمد، نہ کوئی اور بڑا ہو سکتا ہے خدا سے. اگر موازنہ آپ نے کرنا ہے یزید کا، تو یزید دنیائی شخص ہے اور متاع حیات دنیا کا کیڑا ہے یزید. اور حسین کا موازنہ کرنا ہے تو حسین، غلطیاں تو ہوتی ہیں سب سے، لیکن حسین تقوی گزار تھے. حسین اپنے نانا کی سنت کو جو بھی تھا اس پہ چلتے تھے اور گہری معرفت بھی رکھتے تھے. تو حسین اور یزید کا موازنہ کرنا ہی بڑی ناانصافی ہے. ایک شخص دنیا کا ہے، ایک شخص آخرت کا ہے. تو حسین کی باتیں بڑی عجیب اور لکھنے والی ہیں اگر آپ حسین کی باتوں کا مطالعہ کریں. محترم زاہد خان صاحب، کوشچنس کی لسٹ تو کافی لمبی ہے، بٹ وہ کافی ڈیٹیل طرف جواب ہو جائیں گے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں لیں گے. ایک سوال اس میں یہ بتا دیجئے کہ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں انہوں نے پہلے اکثر و اوقات کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں کی ہیں کہ دنیا میں یہ ہوگا یہ ہوگا، اور رسول اسلام صاحب کی بھی پیش گوئی بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام کا کوئی پرسن آئے گا، عیسیٰ جی علیہ السلام آئیں گے، اور دجال وغیرہ آئے گا، وہ آگ اگلے گا، دس اینڈ دیٹ سر. تو جیسے کہ تمام نبیوں نے کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں کی ہیں، اور آپ کا بھی کلیم یہ ہے کہ آپ بھی ایک نبی ہیں، یو آر آلسو نبی اکارڈنگ ٹو یو سر. تو آپ کی کیا کوئی پیش گوئی ہے؟ آپ کیا پیش گوئی کرتے ہیں دنیا کے لیے؟ بتائیں. شکریہ. ہر نبوت یا جو نبوت کرے نبی، ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری ہو جائے. بہت سے نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، لیکن جب انسان بدل جاتا ہے تو پیشن گوئیاں بھی بدل جاتی ہیں. جیسے عذاب کی پیشن گوئیاں تھیں جب وہ قوم بدل گئی یونس متی نینوا والے کی، تو خدا نے اس نبوت کو بھی بدل دیا. تو جیسے بھی پیشن گوئیاں کی امام مہدی یا عیسیٰ کی، میری سب سے بڑی پیشن گوئی نہیں، حقیقت یہ ہے جو میں نے کہی کہ اب منزل کا دور ہے، نیا آسمان، نئی زمین شروع ہو جائے گی، خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، اور نئے انسان اہل دل بسیں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے نبوت جو میں بتا رہا ہوں. پھر اور پیشن گوئیاں ہیں جو بھری پڑی ہیں میری کتابوں میں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 2080 میں ایک شخص آیا ساؤتھ امریکہ سے، اور اس نے، وہ یورپ میں آیا، ماں اس کی جرمن تھی، باپ اس کا وہاں کا تھا، ساؤتھ امریکہ کا. اور اس نے یہاں آ کر اس پرویڈنس آف گاڈ، خدا کی بادشاہت، بڑی سپیڈ تھی اور تیز رفتاری سے کام کرتا ہوا یورپ کو انسانیت کے، خدا کے قریب لے آیا. اور یہی نہیں، اس نے مذہب کی سب پہ لپیٹ دی. تو بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جو میں نے کی ہیں کہ خدا کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے کیا ہوگا. لیکن ان پیشن گوئیوں میں جو سب سے بڑی پیشن گوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین.
मोहतरम जाहिद खान साहब, एक मेंबर ने ये इंफॉर्मेशन दी है और आपसे अपील की है, अगर उनकी ये इंफॉर्मेशन सही है और आप इसको अवेलेबल करा सकते हैं तो सर वेल एंड गुड, और अगर इसमें कुछ कमी है तो कोई बात नहीं। और जैसे कि आप ये बताते हैं कि खुदा के बेटे और बेटियों का कॉन्सेप्ट भी आप बताते हैं, तो कंसर्निंग मेंबर ने ये कहा है कि खुदा की और खुदा के बेटे बेटियों की जिनको कि आप जिक्र करते हैं, उनकी इमेजिनेटिव पिक्स या पिक्स वगैरह आपने बनाई हैं, या हो सकता है कि आपकी बुक्स में हो या इमेजिनेटरी वो पिक्स हो। अगर ये बात है तो वो ये कहते हैं कि क्या वो पिक्स शेयर की जा सकती हैं या पिक्स आप दिखा सकते हैं? इसका जवाब सर। शुक्रिया। हकीकत में जब इंसान कामिल खुदा की मोहब्बत फना से निकल के अपनी हस्ती का इनकार करके और बका में नई आइडेंटिटी ले लेता है, तो मुझे कोई दिलचस्पियाँ नहीं है इन चीज़ों में। बेटियां हैं, बेटे देखे, और मुझे तो कोई ख्याल भी नहीं आया। वो मेरा खुदा है और वो जो चाहे करता है। जहाँ तक मेरी रूहानी तरक्की है, उसके हर फैसले के अंदर कुल्ले मखलूक़ात के लिए भलाई है। तो नहीं, मेरी किताबों में नहीं है। ये आपने एक अल्फाज इस्तेमाल किया है, इमेजिनेशन, क्या मतलब तस्वीरों का? नहीं, मेरी किताब में नहीं है, ना मुझे दिलचस्पी है। यही बहस पहले भी शुरू हुई थी कि वो अंधेरों का खुदा है या नूर का खुदा है। वहाँ भी मेरी दिलचस्पी नहीं है कि नूर का खुदा है और अंधेरे थे, और उससे पहले वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थी, शऊर था। उससे पहले वो मैंने जो कुछ देखा, मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी बहुत कम है। इंसान कामिल सिर्फ खुदा के साथ एक हो के मोहब्बत में खुदा से अपनी बका की आइडेंटिटी चाहता है। तो बाकी ये दिलचस्पियाँ जो हैं और ये इंटरेस्टेड, ये अबलीस को भी थी और अनगिनत फरिश्तों को भी थी और मखलूक़ात को भी थी, लेकिन मैं इन जहानों से निकल चुका हूँ। तो जब इंसान उसकी मोहब्बत के अंदर दूसरे अदमों में पहुंचता है, तो ना चाहते हुए भी खुदा उस पे बहुत से राज खुद ही अफशा कर देता है। Okay, then thank you all of you. And on behalf of Amir Faisal, anybody can put question and I will give the answer. And thank you that you are listening me. My motivation is to bring this key, to bring you near God. And this was the destination for all mankind. All prophet came to reveal about God, so we can take spiritual growth in shortest time on earth. Thank you and God bless you.